11 सितंबर 1948 माड़ी पुर जंगल में खड़ी ख़राब एम्बुलेंस में एक मरीज़ पड़ा था जिसके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो कोई आम मरीज़ नहीं था, बल्कि वो मुल्क का मालिक था। उसने दुश्मनों को दलील की ताकत से चारों शाने चित कर दिया था, मगर आज अपने ही मुल्क में अपनों से हार रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे और आपके लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। चंद घंटे पहले उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर कोयटा से रुखसत किया गया था, मगर कराची पहुंचने तक कायद इस हाल में कैसे पहुंचे, इसके लिए आपको माजी में जाना होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे तो इस दौरान एक ऐसा राज था जिनसे इंग्लिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी बेखबर थीं। वो राज मुंबई के एक डॉक्टर जे पटेल की तिजोरी में एक्सरे फिल्म की सूरत में मौजूद था, जो कायदे आज़म के फेफड़ों की सूरत हाल के मुतालिक था। इसमें कायदे आज़म के फेफड़ों पर टेबल टेनिस के गेंद के बराबर 2 बड़े धब्बे और उनके गिर्द एक हाला था, जिससे वाज़ेह था कि कायदे आज़म के फेफड़े टीबी के मर्ज़ के हमले से बुरी तरीके से मुतासर हो चुके हैं और वाहिद इलाज सिर्फ आराम था। पाकिस्तान का क़याम अमल में आ चुका था, मगर ये राज अभी तक राज ही था। हत्ता कि फातिमा जिन्ना, जो कायद की बहन और इंतहाई करीबी थी, वो भी इससे लाइल्म रही, मगर कायद की सेहत गिरते जा रही थी। फातिमा जिन्ना अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं कि कायद ने आराम की गर्ज से कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। कायदे आज़म, जो कि पहले ही कई अरसे से फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थे, उन्हें सतह समंदर से 2543 फीट ऊंचे ज़ियारत जैसे मुकाम पर मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया? इस बारे में तारीख मुकम्मल खामोश है। 21 जुलाई 1948 वो दिन था जब कायदे आज़म ने ये तस्लीम किया कि उन्हें अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और मज़ीद ख़तरात मोल लेने की बजाय किसी अच्छे तबीब से मशवरा करना नागुज़ीर है। पंजाब के शहर लाहौर के मारूफ डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को फौरी तौर पर लाहौर से ज़ियारत भिजवा दिया गया। डॉक्टर इलाही बख्श ने कायद के क्लिनिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स देखने के बाद ये तशखीस किया कि कायद टीबी की बीमारी में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जब जिन्ना को उनकी मर्ज़ के बारे में बताया तो जिन्ना के जवाब ने भी डॉक्टर इलाही बख्श को हैरत में मुब्तला कर दिया। कायद ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातिब करके कहा, डॉक्टर, मैं ये 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज़ को सिर्फ इसलिए ज़ाहिर नहीं किया कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार न करने लगे। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि मर्ज़ की तशखीस के बाद मैंने लाहौर में मौजूद डॉक्टर रियाज अली, डॉक्टर SS आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को ज़रूरी आलात के साथ फौरी ज़ियारत पहुँचने का टेलीग्राम कर दिया था। अब जबकि कायद का इलाज शुरू हो चुका था तो एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके ऐनी शाहिदीन ये राज कब्रों में अपने साथ ले गए, मगर दुनिया को ना बता सके। ये वाक़या सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में कलमबंद किया था। इस मुसवदे को 1987 में कायदे आज़म एकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया तो किया था, मगर इस किताब में उन पैराग्राफ्स को ही हज़फ कर दिया जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के अवाखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली बग़ैर किसी पेशगी इत्ला के अचानक से ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिन्ना के मर्ज़ के बारे में उनकी तशख़ीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फातिमा जिन्ना ने बुलाया है और वो अपने मरीज़ के बारे में सिर्फ उन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वो बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वो अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकते। फातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास ही बैठी हुई थी और जब उन्होंने मुझे बताया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करना चाहते हैं, मैंने इसकी इत्ला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फ़ाती, तुम तो जानती हो वो यहाँ क्यों आया है। वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और अब मैं कितने दिन ज़िंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो मैं उससे भी मिलूँगा।
فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ ان سے صبح مل لیجئے گا، مگر جناح نے حکم دیا نہیں، اسے ابھی آنے دو، وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ لکھتی ہیں، دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے کے لیے جاری رہی۔ چوں ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر بھائی کے پاس دوبارہ گئی۔ وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اندر بلوا لیا، جو 15 منٹ تک ان کے پاس رہے۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی یا کچھ بھی لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں محو تھے۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، انہوں نے زور دے کر کہا، میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی اور یہیں بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ بھائی نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں، کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ بھائی کی صحت کے لیے میں خوف سے کانپ رہی تھی، جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطی، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے۔ اس واقعے کے متعلق ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے زیارت آئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اس دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرنے لگے تاکہ ملاقات ختم ہو سکے اور وہ قائد کو دوا کھلانے اندر جا سکے۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان مزید بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تھے تو قائد نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد نے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو تب بھی لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ بھی سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا یا جینا برابر ہے۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو جناح نے فرمایا، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ یہی واقعہ فاطمہ جناح نے بھی تحریر کیا ہے اور وہ لکھتی ہیں، اگست کے آخری دنوں میں جناح پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاطی، اب مجھے زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ قائد نے اپنے ڈاکٹروں کے مشورے پر 13 اگست 1948 کو کوئٹہ منتقل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کوئٹہ میں پہلے تو قائد کی طبیعت ٹھیک رہی، لیکن 5 سپٹمبر کو ڈاکٹرز نے ان کے تھوک کا معائنہ کیا تو ان کے خون میں نمونیا کی علامات پائی گئی تھی۔ سانس لینے میں دشواری کے باعث
قائد کو آکسیجن دی گئی اور ان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ سوچ کر کراچی منتقل کرنے کا انتظام کیا کہ کراچی میں قائد کے علاج کے لیے شاید بہتر سہولیات میسر ہو سکیں گی۔ قائد اعظم کے پرسنل فزیشین کرنل الہی بخش، جو قائد کے آخری لمحات تک ان کے ساتھ رہے، وہ اپنی کتاب ود دا قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں بتاتے ہیں کہ قائد کے لیے 2 خصوصی وائکنگ طیارے ارینج کیے گئے۔ قائد کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے 2 سیٹوں کو جوڑ کر ایک بیڈ تیار کیا گیا۔ 2 بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے محو پرواز ہوا، لیکن جو ہی جہاز بلندی پر پہنچا تو قائد کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ جب کرنل الہی بخش نے جہاز میں موجود سلنڈرز میں آکسیجن کو چیک کیا تو یہ آکسیجن قائد کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے ناکافی تھی۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جہاں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات ایک بیماری کی وجہ سے تھی، یہ ایک حادثہ تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک المیہ تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شدید علالت میں کیوں یہ نظر انداز کیا گیا اور ایسی لاپرواہی کیوں برتی گئی، جبکہ ذمہ داران بخوبی یہ جانتے تھے کہ قائد اعظم کے پھیپھڑے مصنوعی آکسیجن کے محتاج ہیں۔ جبکہ کرنل الہی بخش نے بتایا کہ کوئٹہ کے ڈاکٹرز نے قائد کے لیے آکسیجن سے بھرے سلنڈرز کا انتظام کیا تھا، تو پھر اس جہاز میں آکسیجن کے سلنڈروں میں آکسیجن کم کیوں رکھی گئی؟ بہرحال اس طیارے نے جلد ہی بحفاظت قائد کو کراچی میں ماڑی پور ہوائی اڈے پر 4:15 پر پہنچا دیا۔ کرنل الہی بخش کہتے ہیں کہ جہاز سے اتر کر انہوں نے ملٹری سیکرٹری اور کرنل لاولز کو دیکھا، جو ایک ایمبولینس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی نرس نہیں تھی۔ یہاں سے قائد کو اسٹریچر پر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا، اور جس اسٹریچر پر قائد کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا وہ بھی رستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس قافلے کی منزل گورنر جنرل ہاؤس کراچی تھا، جو ماڑی پور سے تقریباً 9 سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ قافلہ روانہ ہوا تو قائد کے ساتھ ایمبولینس میں فاطمہ جناح اور کوئٹہ سے ان کے ساتھ آنے والی نرس سسٹر ڈینہم سوار ہوئی۔ ملٹری سیکرٹری ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر مشری دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ٹرک میں ملازم اور ضروری سامان لاد دیا گیا۔ قافلے نے ابھی صرف 4 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک جھٹکے سے یہ فوجی ایمبولینس بھی بند ہو گئی۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا تو بتایا گیا کہ انجن خراب ہو گیا ہے، اور یہی بات جب فاطمہ جناح کو بتائی گئی تو 20 منٹ تک ڈرائیور نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ تنگ آ کر فاطمہ جناح نے ملٹری سیکرٹری کو دوسری ایمبولینس لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر مشری کو بھی بھیج دیا گیا۔ یہ قافلہ 1 گھنٹے سے زائد ماڑی پور کے جنگل میں کھڑا رہا۔ قائد اعظم کو اسٹیبل رکھنے کی تمام کوششوں کے باوجود ان کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ سسٹر ڈینہم کہتی ہیں کہ انہیں ایک گتے کا ٹکڑا ملا جسے وہ قائد اعظم کے چہرے سے مکھیوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئٹہ میں ان کے ساتھ آنے والی اس نرس نے بتایا کہ قائد اعظم نے اپنا ہاتھ ہلایا اور وہ سسٹر ڈینہم کے بازو پر رکھا، اور وہ کچھ بول تو نہیں پا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں تشکر تھا، جیسے وہ ڈینہم کا اس مشکل وقت میں ان کا خیال رکھنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے دوبارہ قائد اعظم کو ایگزامن کیا۔ ان کی پلس مزید کمزور ہو رہی تھی۔ اس دوران یہ کوشش بھی کی گئی کہ قائد کو کسی دوسری گاڑی میں منتقل کیا جائے، لیکن کیونکہ اسٹریچر ٹوٹ چکا تھا اور قائد بے حد لاغر ہو چکے تھے، اس لیے دوسری گاڑی میں شفٹ کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے دوبارہ ان کی نبض چیک کی۔ پورا دن قائد نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا سوائے جوس کے چند گھونٹ کے، جسے پینے کے بعد قائد اعظم کی بگڑتی حالت میں قدرے بہتری نظر آنے لگی تھی، لیکن دوسری ایمبولینس ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش پریشانی کے عالم میں اس سوچ میں تھے کہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ قائد اعظم ہوائی جہاز کے سفر میں بچ گئے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر ایمبولینس کی وجہ سے اس سڑک پر ان کی جان نہ بچ سکی۔ اس وقت اس سڑک سے کئی ٹرک اور گاڑیاں گزر رہی تھیں، لیکن قائد کو ان گاڑیوں میں لے کے جانا بہت رسکی تھا۔ لمبے انتظار سے بے چینی بڑھتے چلے جا رہی تھی۔ دوسری ایمبولینس لانے میں بہت وقت ضائع ہو چکا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کراچی کے سرکاری ہسپتالوں میں بہترین ایمبولینسز موجود تھیں، اس کے باوجود
صرف قائد اعظم کے لیے ہی یہ سہولت کیوں میسر نہ آ سکی؟ گاڑی تو دور، اسٹریچر تک ٹوٹا ہوا دیا گیا۔ پھر اللہ اللہ کر کے ایک ایمبولینس نمودار تو ہوئی، قائد اعظم کو اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ اس ایمبولینس پر کسی قسم کا کوئی سرکاری جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا، جس سے لوگوں کو شاید یہ اندازہ ہوتا کہ کراچی کی گلیوں سے اس ایمبولینس میں ملک کے گورنر جنرل اور عظیم لیڈر کو انتہائی نازک حالت میں لے جایا جا رہا ہے۔ پھر آخر کار 2 گھنٹے بعد یعنی 6:10 پر قائد اعظم کی ایمبولینس اپنی منزل پر پہنچی۔ قائد اعظم کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے روم میں ان کے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ نرس نے دوبارہ قائد اعظم کی نبض چیک کی۔ قائد اعظم کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش بتاتے ہیں کہ قائد کی بہتر حالت دیکھ کر انہوں نے بھی ہاتھ منہ دھوئے، کیونکہ وہ بھی صبح سے بھوکے تھے، اور انہوں نے ملٹری سیکٹری روم میں جا کر چائے کے لیے ریکویسٹ کی۔ وہ اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ چائے کے بعد انہوں نے قائد اعظم کے کمرے میں دیکھا تو قائد اعظم سو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کرنل ناول سے کہا کہ وہ کرنل شاہ کو کال کریں اور انہیں بتائیں کہ یہاں رات کے وقت قائد کی دیکھ بھال کے لیے ایک قابل نرس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نرس کا انتظام کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انیما کین بھی بھیجیں۔ لیکن کرنل شاہ سے کہیں بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر الہی بخش کہتے ہیں پھر میں خود کرنل شاہ کو ڈھونڈنے نکل پڑا، لیکن نہ ہی وہ گھر میں موجود تھے اور نہ ہی ہسپتال میں ملے۔ اس کے بعد وہ نرسز ہوم گئے، لیکن وہاں بھی کوئی تجربہ کار نرس دستیاب نہیں تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس وقت انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہاں لینڈ کیا تھا تب سے مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کراچی جیسے شہر میں ایک نرس تک نہیں ملے گی، وگرنہ میں مس فاطمہ سے کہتا کہ وہ کوئٹہ سے ہی ایک نرس اپنے ساتھ لے آتی۔ آخر کار ملٹری سیکٹری نے ایک نرس تلاش کر لی۔ یہاں بھی کئی سوال اٹھتے ہیں کہ ایمبولینس نہ ملنا اتفاقاً ہو سکتا ہے، ایک عظیم لیڈر اور بانی پاکستان کے لیے ایک نرس کا نہ ملنا، اور پھر اس کے لیے بھی ڈاکٹر الہی بخش اور قائد کی بہن فاطمہ جناح کا اکیلے بھاگ دوڑ کرتے رہنا، جیسے کسی غریب کو کسی پسماندہ علاقے میں علاج کی سہولتیں میسر نہ ہوں، بلکہ اس سے بھی برا سلوک قائد کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ کیا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ تقریباً 8 بجے انہوں نے دوبارہ کرنل شاہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچے تھے۔ کرنل شاہ کے گھر سے واپس آ کر ڈاکٹر الہی بخش نے رات کا کھانا کھانے سے پہلے دوبارہ قائد اعظم کو دیکھنا چاہا، تو 8:30 پر جب انہوں نے لیفٹیننٹ مظہر سے کہا کہ وہ فاطمہ جناح کو بتائیں کہ میں قائد اعظم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہیں بتایا گیا کہ قائد پچھلے 2 گھنٹے سے سو رہے ہیں۔ جب ڈاکٹر الہی بخش ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ دوبارہ قائد کی حالت بگڑنے لگی ہے۔ اب اس موقع پر قائد کو ہارٹ ٹونک اور منہ کے ذریعے سرکولیٹری سٹیمولنٹ دینے کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ان کا بیڈ لفٹ کرنا مست تھا۔ لیکن ستم ظریفی کی انتہا یہ کہ جس نے قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، جب اس پر بنی تو اس کا بیڈ لفٹ کرنے کے لیے نیچے رکھنے کے لیے اینٹیں اور بلاکس تک موجود نہ تھے۔ اس کے بعد دوا قائد کی وینز میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب یہ تمام کوششیں بیکار تھیں، کیونکہ قائد کی وینز کولیپس کر چکی تھیں۔ لیکن بہرحال ان کو بچانے کی کوشش جاری رکھی گئی، اور دوبارہ ان کو منہ کے ذریعے ہارٹ سٹیمولنٹ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اسے نہ نگل سکے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ دوائی کا ایک اور انجیکشن دینے کے بعد میں نے قائد اعظم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ سر، ہم نے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک انجیکشن دیا ہے، اور جلد اس کا اثر ہوگا، انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے۔ قائد اعظم نے سر ہلایا اور بے ہوشی کے عالم میں کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ قائد کے وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے مرنے سے پہلے کہے تھے۔ قائد اعظم کی وفات پر شاید اب بھی کوئی انگلی نہ اٹھتی، مگر قائد کی وفات کے بعد قائد کے قریب ترین 3 کرداروں فاطمہ جناح، قائد کے معالج ڈاکٹر الہی بخش اور قائد کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ مظہر کی زبان بندی کی ہر ممکن کوشش کی جانے لگی۔ قائد کی بہن فاطمہ جناح نے قائد کی برسی پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو ان کی تقریر کو سینسر کر دیا گیا۔
فاطمہ جناح نے مائی بردر کے نام سے بک لکھی تو اس سے کئی پیراگراف حذف کر دیے گئے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے قائد کے متعلق کتاب لکھ کر کچھ چیزوں کی محض نشاندہی کرنا چاہی تو ان کی کتاب پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اور جب قائد کے ملٹری سیکرٹری نے قائد کے متعلق کتاب لکھ کر کچھ بتانا چاہا تو وہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں کہ جب قائد کے قریبی تمام کردار جان سے جا چکے ہیں، مگر جو سوالات انہوں نے اٹھائے وہ کئی سال بعد بھی جواب مانگ رہے ہیں۔